warm welcome to all of you, ladies and gentlemen, in ISPR. आज की प्रेस ब्रीफिंग का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाही देना और मुसल्लह अफवाज के जो ऑपरेशन चल रहे हैं इससे मुतल्लिक आपको अपडेट देना है. What I'll do is that I'll speak for about 10 to 15 minutes and thereafter I shall take your questions. Sir, just a minute. I would request to start again. Okay. 2008-9 में जब ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने जो 9/11 के बाद शुरू हुई थी, तो 2008-9 में हमने फ़ौज पाकिस्तान ने एक मुफस्सल और जामिया कैंपेन प्लान तरतीब किया. तो सितंबर 2008 में ये जो कैंपेन थी, मिलिट्री कैंपेन, ये बाजोड़ से शुरू हुई, ऑपरेशन शेरदिल से. उसके बाद हम मोहम्मद में गए, फिर स्वात में ऑपरेशन राय रास्त हुआ. उसके बाद हम साउथ वज़ीरिस्तान में राय निजात और राय हक किया. उसके बाद खैबर खुरम और औरंगज़ई में एक प्लान के तहत हमने ये ऑपरेशन शुरू किए और 6 साल के अरसे में हम जून 2014 में जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन था ज़रब अज़ब के नाम से, उससे हमने शुरू किया. जो ज़रब अज़ब था, इसमें एसेंशली जो कनेक्टिक ऑपरेशन थे वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी में किए गए, जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों में IBOs और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए. मैंने जो थोड़ी लंबी कहानी आपको कैंपेन प्लान की बताई, इसका मकसद ये है कि आज अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल में हम जो सांस ले रहे हैं, ये अचीवमेंट्स ओवरनाइट नहीं है. ये अचीवमेंट किसी एक फ़र्द या किसी एक इदारे या सिक्योरिटी फोर्सेस के किसी एक हिस्से की अचीवमेंट नहीं है. इस अचीवमेंट में पाकिस्तान के हर फर्द ने अपना हिस्सा डाला, हर इदारे ने अपना हिस्सा डाला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम किया है. और इस सफ़र में हमने मजमूई तौर पर 70,920 पाकिस्तानी खून की कुर्बानियाँ दी हैं. इसमें से 21,839 जो हैं वो शहीद और 49,081 ज़ख्मी शामिल हैं. कहने का मतलब यह है कि मुल्कों की आज़ादी और खुद मुख्तारी कुर्बानियाँ मांगती है. हम बहैसियत कौम ये कुर्बानी देते आए हैं, दे रहे हैं, और जब तक हम अपने मुल्क को उस जगह पर नहीं ले जाते जहाँ पे हमें होना चाहिए, हम इंशाअल्लाह ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे. ज़रब अज़ब में बुनियादी तौर पर नॉर्थ वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी में ऑपरेशन किए गए, जैसे कि मैंने आपको बताया. अभी तक मुल्क भर में 26,000 से ज़ायद IBOs और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो हैं वो कर चुके हैं हम, और अमन अमान की बेहतर सूरत हाल जो है वो आप सबके सामने है. कबायली इलाके और खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ शिद्दत पसंदी अरूज पर थी, आज आप में से मीडिया वहाँ गया है, देखा है कि वहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, स्कूल काम कर रहे हैं, अस्पताल काम कर रहे हैं. तो अमन की फ़िज़ा जो है ये वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है. जब ज़रब अज़ब शुरू हुआ तो वहाँ के जो हमारे कबायली भाई थे वो वहाँ से आर्जी तौर पर मुंतकिल हो गए थे. उनमें से 84% जो हैं अपने अपने घरों को वापस आ चुके हैं, और जो बाकी अफराद हैं उनकी वापसी का अमल जो है वो तेज़ किया जा रहा है. इनमें से जो बॉर्डर के नज़दीक रहने वाले हमारे कबायली भाई थे वो अपने अफ़गानिस्तान की तरफ सरहद के पार अपने वीरों का अरब जानने वालों के तरफ चले गए थे. अब चूँकि हमारी तरफ इलाके में अमन की सूरत हाल बेहतर है, तो उनकी वापसी का अमल भी शुरू हो गया है, और हमारी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द अपने घरों को वापस आ जाएं. इस नाज़र में हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में भी जल्द अज जल्द अमन की वो सूरत हाल पैदा हो कि जो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में हैं वो भी अपने घरों को अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी से वापस जा सकें. ज़रब अज़ब के सिलसिले में हमने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए कुछ इंतजाम किए हैं. आपने देखा होगा कि तोरखम और चमन में जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उस पर एक मैकेनिज़्म जो है वो इन प्लेस कर दिया गया है. उसके अलावा FC जो 2001 में जब ये जंग शुरू हुई तो तकरीबन 34,000 के करीब FC के ट्रूप्स पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद के ऊपर लगे हुए थे, और एसेंशली वो एंटी स्मगलिंग ड्यूटी पे लगे हुए थे. अब वक्त के साथ साथ चूँकि बॉर्डर की सूरत हाल सिक्योरिटी की तरफ हमारी तवज्जो हो गई, तो अब हमने जो FC है उसके लिए वहाँ पे नए किले तामीर किए हैं, विंग्स के लिए, हेडक्वार्टर्स के लिए नई चेक पोस्टें बनाई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की साइड पे जो बॉर्डर मैकेनिज़्म है, बॉर्डर कोऑर्डिनेशन है, सिक्योरिटी है, वो बेहतर होगी. और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ भी बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट के सिलसिले में इक़दाम किए जाएँ, ताकि दोनों तरफ मजबूत बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होगा तो हम दहशतगर्दी को बेहतर काबू कर सकेंगे.
اس سلسلے میں پاکستان نے FC کے 29 مزید ونگ جو ہیں وہ بھی ریز کیے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے چند سالوں میں جو FC نے اور سول انتظامیہ نے دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ مل کر بلوچستان میں جو آپریشن ہوئے ہیں اس سے بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے۔ جب سے CPEC کا مسئلہ شروع ہوا، آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی بلوچستان میں کارروائیاں تیز کرنے کی خواہش بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ راؤ اور NDS کی پشت پناہی کے ساتھ دہشت گرد جو کارروائیاں کر رہے تھے اس کو بہت بہتر اور مؤثر انداز میں چیک کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں ابھی تک 3000 سے زائد IBOs جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ صرف 2016 میں آرمی، FC اور پولیس کے تقریباً 190 جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جبکہ 376 پاکستانی شہری بھی شہید ہوئے۔ بلوچستان میں ترقیاتی کام بھی جاری ہیں۔ CPEC اور گوادر پورٹ بلوچستان کے روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ FWO نے اس سلسلے میں بلوچستان بھر میں 870 کلومیٹر لمبی سڑکوں کا جال پھیلا دیا ہے اور اس میں بھی مزید کام ہو رہا ہے۔ کامیابی کے سفر میں ہمارے بلوچ بھائیوں کا تعاون اور قربانیاں قابل قدر پہلو ہیں۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران رینجرز نے کراچی میں کامیاب آپریشن کیے ہیں، جس سے کراچی کے حالات میں دن بہ دن بہتری آ رہی ہے۔ دہشت گردی، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 90% تک کمی ہو چکی ہے۔ اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس سلسلے میں رینجرز، سندھ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کراچی کے شہریوں کے تعاون سے اپنا کام جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ کراچی میں اب تک تقریباً 9000 کے قریب آپریشنز کیے گئے ہیں۔ اس میں رینجرز کے 33 اہلکار شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ رینجرز کے ساتھ ساتھ سندھ پولیس اور سول انتظامیہ نے بھی اس آپریشن میں قابل تحسین کردار ادا کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی تینوں مسلح افواج کے درمیان بے مثال کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ہر مرحلے میں پاکستان فوج کے شانہ بشانہ رہی ہے، جبکہ پاکستان نیوی نے اپنی ساحلی سرحدوں کا بھی تحفظ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ٹاسک فورس ہے اس کے ساتھ مل کر بھی گلوبل لیول پر ٹیررزم کے خلاف کنٹریبیوشن کی ہے۔ مسلح افواج کا باہمی ربط اور پاکستانی قوم کا اپنی مسلح افواج پر بھرپور اعتماد ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جنگ ابھی جاری ہے۔ کامیابی کو دائمی نتائج اور امن کی طرف لے کر جانا ہے۔ IBOs اور کامنگ آپریشن جاری رہیں گے تاکہ بچے کھچے دہشت گردوں اور ان کے صورت کاروں کا صفایا کیا جا سکے۔ جب تک عوام ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی بھی خطرے کا کامیابی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ Let me take you to India, gentlemen. بھارت ہمارا بسایا ملک ہے۔ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے کیونکہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم تمام تصفیہ طلب مسائل کا بشمول کشمیر، یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اور بات چیت کے ذریعے اس کا حل چاہتے ہیں، مگر امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پچھلے 3 سال میں LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر مجموعی طور پر 945 سیز فائر وائلیشنز کی گئی ہیں۔ صرف پچھلے 4 ماہ میں 314 خلاف ورزیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 46 پاکستانی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ جوابی کارروائی میں 40 بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ انڈیا یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا ہے، یعنی مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ انڈین آرمی چیف نے حال ہی میں کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین سے متعلق بھی بیان دیا ہے۔ جب انڈیا کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین کے اوپر کام کر رہا تھا تو پاکستان کی اپریہنشن تھی کہ وہ یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے اور انٹینشنز کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اب جب کہ انڈین آرمی چیف نے اس کیپیبلٹی کی اکنالجمنٹ دے دی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کو انٹینسیفائی کرنے کا عندیہ دے کر انہوں نے اپنی انٹینشن بھی ظاہر کر دی ہیں۔ تو ہم جب کہتے تھے کہ انڈیا یہ کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے تو اب انڈیا نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ہم مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں مگر عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پاکستان انشاءاللہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں بابر 3
اور ابابیل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو کہ پاکستان کے مضبوط دفاع کا آئینہ دار ہے۔ افواج پاکستان اور عوام بھارت کی کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے اہل بھی ہیں اور ہم تیار بھی ہیں۔ کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ہم افغانستان سمیت خطے میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جب اپنی جنگ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے، تو خواتین و حضرات، افغانستان کی عوام اور افغانستان کی افواج نے بھی اتنی ہی جنگ لڑی ہے۔ انہوں نے بھی افغانستان میں امن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ افغانستان اور پاکستان برادر ہمسایہ ممالک ہیں۔ ہمیں افغانستان کی صورتحال پر تشویش ہے اور ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں اپنے افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی ملک اور مذہب سے بالاتر ہے اور ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ افغانستان کے اندر ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں پاکستان کسی طور بھی ملوث نہیں ہے۔ دنیا اور افغانستان کے سنجیدہ حلقے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن کارروائی کی ہے۔ تاہم کچھ قوتوں کا مقصد پاکستان کو ہر صورت مورد الزام ٹھہرانا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف موثر آپریشن کے ذریعے فاٹا میں موجود دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے۔ ٹی ٹی پی کی قیادت بھی عرصہ دراز سے افغانستان میں ناگزیر ہے۔ آرمی چیف نے افغان قیادت سے فون پر بات کر کے حالیہ دھماکوں کی شدید مذمت کی اور قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے واضح الفاظ میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور افغانستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ آرمی چیف نے بائی لیٹرل بارڈر کوآرڈینیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے سلسلے میں تجاویز بھی دیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں مثبت جواب دیا جائے گا۔ ہم نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ 15 مارچ سے پاکستان میں قومی مردم اور خانہ شماری شروع ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان فوج خانہ شماری کے اس عمل میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کرے گی۔ آرمی چیف نے اس سلسلے میں سپورٹ پلان کی منظوری دے دی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب پاکستان فوج کے جوان اس عمل میں حصہ لیں گے اور مردم شماری کے دوران جو ہمارے دیگر آپریشنل فرائض ہیں وہ ہم انجام دیتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، آخر میں 2 اہم باتیں کرنا چاہوں گا۔ ملک کی سلامتی کا انحصار مسلح افواج کی بہادری، جذبہ حب الوطنی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور آئینی اور جمہوری نظام کی مضبوطی میں ہے۔ جیسا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے اپنے مورچے کا سپاہی ہے۔ اس جنگ میں ملکی مفاد کے لیے ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ چند عناصر بے یقینی اور عدم استحکام کا تاثر دے کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حساس معاملات پر قیاس آرائیاں ریاستی اداروں کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتی ہیں۔ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دفاع، سلامتی، ترقی اور خوشحالی ہمارے باہمی اتفاق اور تمام ریاستی اداروں کی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور ترقی اور خوشحالی جیسے بڑے قومی مقاصد کے لیے متحد رہے تو ہی وطن عزیز ترقی کر پائے گا۔ دوسرا، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کو متحد کرنے اور دہشت گردوں کے نیریٹو کو رد کروانے میں میڈیا کے کردار کو سراہتے ہیں۔ میڈیا کے ذمہ دار حلقوں اور تنظیموں کو چاہیے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ عناصر کی حوصلہ شکنی کریں۔ پاکستان فوج کا یہ عزم ہے کہ قومی مفاد کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے گی اور ریاست کے تمام اداروں کو ملکی مفاد کے حصول کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یو may ask questions. You will get a copy. سر، ایک تو یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ
46 جو ہیں وہ شہری انڈین جو اگریشن ہے اس سے شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 40 ان کے فوجی جو ہیں وہ بھی مارے. اس کا کیا میکنزم ہوتا ہے، کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 سر، ٹرمپ کے جو ابھی حالیہ اقدامات ہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، آپ کا اسٹینڈ اس